एप्पल डायग्नोस्टिक सेंटर जदीद मशीनरी और तजुर्बेकार डॉक्टर्स की निगरानी में किए जाते हैं तमाम टेस्ट, डिजिटल एक्सरे, तमाम अकसाम के अल्ट्रासाउंड्स, लेबोरेटरी टेस्ट, बेहतरीन और अवाम दोस्त टेक्नीशियंस आपकी खिदमत में हमा वक्त तैयार। सही रिपोर्ट्स, तस्दीक शुदा नतीजे, आपकी जेब पर हम नहीं डालते बोझ। हर टेस्ट आपकी दस्तरस में। चले आइए सिर्फ और सिर्फ एप्पल डायग्नोस्टिक एंड मेडिकल सेंटर, विवेकानंद नगर, कुकटपल्ली, हैदराबाद। इसके अलावा बाचूपल्ली, मुसापेट, महबूब नगर होम सर्विस दस्तयाब। मालूमात के लिए कॉल करें 9000066618। ट्रैफिक सिग्नल्स पर भीख मत दीजिए, जिम्मेदार शहरी बनिए और भीख की हौसला अफजाई ना करें। अल्लाह के नाम पर भीख मांगना हराम है। ट्रैफिक को बहाल करके भिखारियों का खात्मा किया जाए। आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। हमारे साथ आज हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ शायर सलाउद्दीन नैयर साहब मौजूद हैं। नैयर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। नैयर साहब, बातें कई हैं और जो तेलंगाना के शोरा हैं उन पर अगर हम बात करना चाहें तो बहुत सी बातें निकल कर सामने आती हैं। नैयर साहब, तो ऐसे कई वाक़यात हैं, ऐसे कई लोग हैं जो हमारे दरमियान में हैं और कहते हैं कि हमसे ज़्यादा उर्दू किसी को नहीं आती, बताते हैं लोगों में और झूठी तशहीर के लिए, मामूली तशहीर के लिए अखबारों में अपने मरासले छापते हैं जो चोरी किए हुए होते हैं और कहीं से उठाए हुए होते हैं। ये सहाफ़ती मुजरिम, सहाफ़त में मुजरिमाना लिखा रखने वाले ये शोरा आज भी हमारे रियासत में मौजूद हैं। तो ऐसे में नैयर साहब, मेरे पास एक किताब है जिसका नाम है हैदराबाद में उर्दू शायरी का तनक़ीदी मुतालिया। तो तनक़ीदी मुतालिया 1960 से 2010 तक का है। ये एक किताब है जिसे डॉक्टर नाहिदा सुल्ताना ने लिखा है। अब यहाँ बात सबसे पहले मैं ये करूँगा कि नाहिदा नाम का लफ्ज़ अदब में नहीं पाया जाता, सिर्फ नाहिद पाया जाता है। तो आप इसकी वजाहत करें, और भी इस किताब के बारे में बहुत सी बातें आपसे करनी हैं और हम आगे इस किताब की खुसूसियत पर नज़र डालेंगे और देखेंगे कि ये किस तरह लिखी गई है और क्यों लिखी गई है और इसमें मदद करने वाले कौन कौन लोग शामिल हैं। इस पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। आप बताइए, नाहिद और नाहिदा में फ़र्क क्या है? मैं यस कहना चाहूँगा कि नाहिदा कोई लफ्ज़ नहीं है, नाहिद लफ्ज़ है। जी। चुनांचे एक शेर भी है कि बुस्तान तो देखो नाहिद का है लफ्ज़, नाहिद लफ्ज़ गलत है। और हैरत इस बात की है कि इस किताब के लिखने वाले, इस किताब की तौसीफ़ करने वाले और इसको जो डॉक्टर का एजाज़ दिया गया हैदराबाद यूनिवर्सिटी से, जिसके हेड डॉक्टर बेग एहसास थे, उनकी निगरानी में पीएचडी हुई। डॉक्टर जबीन एक साहबा हैं, वो उनकी निगरान है। ये किताब जब मेरी नज़र से इब्तिदा में गुजरी कुछ महीनों पहले, जी। तो मैंने खुशबू के सफ़र में तबसरा किया कि जिस किताब में जो कुछ भी लिखा गया है उसमें बहुत सी बातें नामुनासिब है, गैर मोतबर हैं। जी। चुनांचे उन्होंने किताबों की जो इब्तिदा में उन्होंने जो लिखने वालों की फहरिस्त की है, उसमें शहर के अहम शायरों का नाम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल मैं देखा उसमें मैं इतने बताना चाहता हूँ, मैं अहम शायर नहीं हूँ, लेकिन मेरा मामूली शायर मोमिन खां शौख, वो मुझसे कलाम पे समय लेता है, उसका नाम शामिल है, सलाउद्दीन का नहीं है। और भी तो ऐसी गलती कहाँ हुई है नैयर साहब? किसने ये मशवरा दिया होगा? वो कौन चापलूस शख्स होगा जिसकी वजह से? हमारे शहर में मैं बताना क्या है, महबूब सिंह जिगर की बात, हैदराबाद का अदबी माशरा बिल्कुल ही मैंने तहतो सरा में आ गया। और इधर जो 15-20 साल में शहर के अदबी माहौल का तबाह करने वाले में 2-3 बहुत अहम लोग हैं। एक है मुस्तर मजाज, दूसरा बेग एहसास, और भी लोग हो सकते हैं, एक दोनों नुमाया लोग हैं। इन्होंने इस किताब की तरतीब में नाहिद ने लिखा है कि इन दोनों के मशवरे से ये किताब छापी गई। जी। सवाल ये पैदा होता है कि इस किताब में शहर के और जो
معیاری شاعر ہے، ان کا نام کیوں شاعر، ان کا نام نکلوایا گیا اچھا اس کتاب میں چنانچہ خوشبو کے سفر میں لکھا کہ اس میں یہ کتاب قابل تنسیخ ہے جی اس کتاب کو، اور بڑا لکھا ہے کہ اس میں حیرت کریں گے پیش رفت لکھنے والا ہے مندر بھوپالی۔ اچھا مندر بھوپالی ایک مشاعرے کے شاعر ہے، اس کا کوئی پیغام نہیں، جی بالکل اس کے کوئی مضامین نہیں چھپتے، نہ کہیں ذکر ہوتا ہے، مشاعرے کے حد تک بھائی مشاعرے کے شاعر ہے۔ پیش رفت اس نے بڑا لکھا ہے کہ مجھ میں ایسی کیا قابلیت تھی کہ ناہید نے مجھے پیش رفت لکھنے کے لیے کہا، تو یہ بالکل غلط ہے۔ حیدرآباد میں اچھے لکھنے والے موجود ہیں، ان سے مشورہ کرتے ہیں، دونوں انداز سے تبصرہ کرنے والا دونوں انداز سے اپنی تحریر کا حوالہ دیتا ہے، مثبت منفی، اس میں تو منفی پہلو ہے ہی نہیں۔ اور اس کتاب میں جو شاعری پیش کی گئی ہے وہ آپ پڑھ نہیں سکتے آپ۔ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ سعادت حسن منٹو کو تو لوگ مانتے ہیں، لیکن وہ تو مصنف تھے، افسانہ نگار تھے، مگر اس کتاب میں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں منٹو کو پڑھ رہا ہوں۔ تو میں نیئر صاحب ایک شعر، کچھ اشعار میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، آپ اس پر تبصرہ کیجیے گا۔ ہاں، بتی بجھا کے ہیرو ہیروئن لیٹ گئے، قصہ بہت ہی پھر تو مزیدار ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ اب یہی ہے، دیکھیں آپ، جی یعنی ایک نظم ایسی ہے کہ اس کا شوہر، یہ خاتون لیٹی ہوئی ہے، شادی شدہ ہے، اس کے سینے پر اس کا شوہر ہاتھ رکھا، اور اسی میں کیا مزہ آ گیا انہیں، بولی جب سینے پہ ہاتھ رکھا انہیں، اور اسی حالت میں دونوں سو گئے، اور پتہ نہیں اور کیا کیا ہے اس کے بعد ہوا، اس کا اظہار نہیں ہے۔ کچھ اشعار اور سناتا ہوں نیئر صاحب، آپ سنیے۔ تمام شب تمہیں تنہا برہنہ دیکھیں گے، ہم آج پھر تیری ہمت کو آزمائیں گے، پڑا ہوا تھا کھلی چھاتیوں پہ سر رکھ کر، پڑا ہوا تھا کھلی چھاتیوں پر سر رکھ کر، اڑا کے لے چلے بغلوں کے سلسلے مجھ کو۔ یہ کیا ہے میاں صاحب؟ یہ کون سی شاعری ہے؟ اور اگر شعرا اس قسم کے شاعری کرتے ہوئے تو کتاب میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ کتاب جو ہے اس میں جونیئر پڑھتے ہیں، سینئر پڑھتے ہیں، یہ ریکارڈ کی شکل ہوتی ہے۔ آپ اس میں پچھلے انداز سے صحیح، آپ اگر آپ منفی انداز میں لکھ رہے ہیں تو بھی ضرورت نہیں تھی، ایسے شعروں کی آپ مثال دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اور بہت خوبصورت نظم، ایک نظم ہے حیدرآباد کے ایک شاعر کی، حضرت تناسل، لیکن بیوی کے گود میں رکھ کے سلیمان عریف اتنے اچھے شاعر صبا نکالتے تھے، مجھے حیرت ہے کہ انہوں نے آخری نے ایک ایسے کیسے اچھی اس قسم کی شاعری، کیونکہ ان کے ہے نظم، جی بیوی کے گود میں عزو تناسل، عزو تناسل۔ نہیں نیئر صاحب، میں یہ جو نظم ہے اس کو میں آپ کو سناؤں گا، آپ دیکھیے، ہمارے دیکھنے والے بھی اس نظم کو جب سنیں گے تو شاید انہیں بھی برا لگے گا۔ دیکھیے آپ، پچھلی کتنی راتوں سے میں خواب یہی ایک دیکھ رہا ہوں، ہاتھ یہ میرے ہاتھ نہیں ہیں، پاؤں یہ میرے پاؤں نہیں ہیں، جن کے سہارے میں چلتا ہوں سڑکوں پر آوارگی کر کے، جھوٹی سچی باتیں اخباروں میں لکھ کر، رات گئے جب گھر آتا ہوں، کانچ کی آنکھیں، پتھر کے دانتوں کا چوکا، بندر کا دل، عضوے تناسل، لیکن اپنا سارے اعضا ایک ایک کر کے ڈیپ فریزر میں رکھ دیتا ہوں اور بیوی کی گود میں چھپ کر سو جاتا ہوں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھیے، حالانکہ عضوے تناسل لکھنا ضروری تھا وہاں پر، قطعی ضرورت نہیں تھی۔ جی اور یہ جو لفظ استعمال کے بہت ہی محمد، حالانکہ ترقی پسند شاعر سلیمان عریف ترقی پسند شاعر تھے، ان کی کلاسیکی شاعری بھی اچھی ہے، پتہ نہیں انہوں نے کیوں ایسی نظم کہی، کیا اپنی شہرت کے لیے یا انفرادیت، لیکن پڑھنے والے اس کو بالکل غلط انداز میں دیکھتے ہیں، ان کو ناپسند کرتے ہیں ان کی شاعری کو۔ یہ جو نظم کبھی ضروری نہیں تھی، اور اس کتاب میں اس خاتون کو بھی نہیں دینا چاہیے تھا، اور یہ خاتون پتہ نہیں کون ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، لیکن حیرت اس بات کی ہے کہ یہ کتاب پر چھپی، لیکن اس خاتون کو، ناہید کو، میں نے کسی جلسے میں مخاطب کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور خود کو ناہیدہ لکھتی ہے، ناہیدہ لکھتی ہے، اس کو نام ہی نہیں معلوم جی، اور اس وقت ایسا کمال یہ ہے کہ اس کی تعریف کرنے والے سو میں حیدرآباد کے لوگ، اور قلم والی بن گئی، قلم والے بن گئے، اہل قلم بن گئی، کتاب چھاپی، اور اس کی تعریف کرنے والے حیدرآباد کے لوگ بھی ہیں اس میں۔ جی، تو کا نام مجتبیٰ حسین کا ہے، مجتبیٰ حسین ہے، میرے ساتھ اسی کتاب میں لکھا ہے 1960 کے بعد حیدرآباد کے چند نمائندہ شعراء کا تعارف ہے، اس میں، اس کتاب میں ہے، تو اس میں ہے
وحید اختر، سلیمان عریب، عزیز خیسی، شاستم کنت، علی احمد جلیلی، رحمان جامی، راشد آزاد، مغنی تبسم، غیاث متین، مظفر مجاز، شفیق فاطمہ، علی ظہیر، مومن خان شوق، فاطمہ تاج، اعتماد صدیقی، اشرف رفیع، رؤف خلش اور بہت سارے ہیں. تو اس میں آپ کا نام نہیں، جبکہ آپ حیدرآباد کے تلنگانہ ریاست کے سب سے بڑے شاعر ہیں، تو پھر آپ کا نام کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ جی. اگر وہ خاتون بھی چاہیے تو اس کا نام نکال دیا گیا، کیونکہ اس کو مشورہ دینے والے 3 شعر پسند تھے. اچھا. 2 ادبی گناہگار ہیں، جس میں تاج مستر مجاز ہے، اور اس میں علی ظہیر ہے اور بیگ احساس ہے. یہ لکھی اس نے کہ اس خاتون نے کہا، ان تینوں کے مشورے سے انہوں نے مضامین وغیرہ سلیکشن کیا انہوں نے. تو یہ تینوں سزا کے مستحق ہیں. یہ بالکل، یہ تینوں چاروں لوگ جو تھے نا، حیدرآباد کی ادبی فضا کو پورا تباہ کر دی. اور یہ کب شروع ہوا یہ بتانا چاہوں گا. جب تک محبوب حسن جگر سیاست زندہ تھے، یہ اس قسم کی فضا نہیں تھی. ان کے انتقال کے بعد یہ جو انتشائی گروپ تھا جو سیاست اخبار کے خلاف تھا، وہ بالکل سامنے آ گیا. اچھا. میں یہ کہنا چاہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ جگر صاحب کی زندگی تک میرا جو ادبی تعاون رہا عابد علی خان وہ جاتی. اس کے بعد جگر صاحب کے انتقال کے بعد یہ لوگ جو ہے نا، جن کے نام لے رہا ہوں، وہ صلاح الدین نگر کو ایک پل کے لیے بھی قبول نہیں کرتے. یہ کہ ان کو ریسپانس نہیں دیا گا. میں نے نہیں، جگر صاحب، محبوب حسین جگر صاحب کی اتنی اچھی نظر تھی، وہ انہوں کو نظر دیتے تھے. ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک صحابہ علی ظہیر، ان کی نئی کتاب چپی تھی 12 ہاتھ 10 ہاتھ کے آیا کہ ایک نظم جگر صاحب کو انہوں نے دی کہ صاحب ارشاد کے لیے. ٹھیک ہے، جائیے بولے آپ. جگر صاحب نظم پڑھ کے ردی دار میں ڈال دیے. پہلے مجھے بتائے، انہوں نے نہیں، یہ دیکھو یہ نظم کیسی ہے، میری سمجھ میں ہے، تمہاری سمجھ میں ہے کیا؟ وہ بولا یہ نظم ہی نہیں ہے، بلکہ محمل ہے، یہاں سے بات ہے. انہوں نے ردی دار میں ڈال دی. تو ایسے جو سیاست کا مثبت رویہ تھا، یہ جو قصے پہ انتہا شاعر پسند تھا، شاعرہ تھے اس زمانے میں، یہ متشاعر تھے، شاعر بھی تھے، تو بالکل اس قسم کے محمل وہ تھے. یہ ان کا ایک گروپ بنا کے سیاست کے جتنے اس دور کے شاعر تھے، جیسے میرا نام لے سکتے ہیں آپ، ناصر کرنولی ہے، صادق نقوی ہے، نیپال سنگھ برما ہے، اور یہ رئیس اختر ہے، فضل حسن خان. یہ 5-6 شاعر مشاعرے بھی پڑھتے تھے، اور بالکل ان کے جو شاعر تھے کبھی کسی کے لیے نزاعی شاعری نہیں کرتے تھے، نہ ہی ان کے شاعری میں اس قسم کے محمل گوئی تھی. جی. اور انہوں نے محمل گوئی اضافہ کر دیا. اچھا. اور آج تک بھی کچھ شاعر ایسے ہیں، حیرت ہوتی ہے مجھے. 2 شاعروں کا نام لے لوں گا میں آپ کو. اس میں ایک تو ہے فاروق شکیل، جی. دوسرے ہیں جلال عارف. آپ غور کیے. جی. نہیں نہیں صاحب، ہم اس کتاب پہ بات کریں گے. یہ اس پروگرام میں ہم حیدرآباد میں اردو شاعری کا تنقیدی مطالعہ، اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. تو آپ یہ ڈاکٹر ناہیدہ سلطانہ کو کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ صرف ایک دفعہ اردو گھر میں، پتہ نہیں کیوں آئی تھی انہیں، میں دیکھا بس. اس کے بعد نہ تو کسی ادبی اجلاس کو انہوں نے مخاطب کیا، نہ ان کا کوئی مضمون چھپا. اب ہو کیا رہا ہے، بہت ساری پی ایچ ڈی کے مخالے کیا ہے، ادھر ادھر کے لوگ لکھ دیتے ہیں، پیسے مزید دار بہت شہرت ہے ان کی، 20,000 25,000 روپے لے کے. وہ تو دھندا ہے. وہ زندہ ہے. مرحوم لوگ بھی یہی کرتے رہے ہیں. جی. اچھا. مرحومین بھی یہی کرتے رہے ہیں. پی ایچ ڈی کرانا ہے، بالکل پی ایچ ڈی کرانے کے لیے خود الگ پیسے لیتے، بار کے خود الگ پیسے لے دیتے. تو نیئر صاحب، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پھر انسان کی قابلیت کہاں جا رہی ہے؟ قابل انسان کو ہی پی ایچ ڈی ملنی چاہیے، اعزازی ڈگری ہے تو قابل اشخاص کو اسے دیا جاتا ہے. جب کوئی اور مقالے لکھ رہا ہے اور کوئی اور ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کر رہا ہے، تو یہ کتنی معیوب بات ہے، آپ بتائیے. میں یہ کہنا چاہتا کہ عثمانیہ کی یونیورسٹی کے جو اساتذہ تھے، جی، جس میں سید جعفر تھی، مغنی تبسم تھے، اور زینت ساجدہ، یہ بہت اہم اساتذہ رہے ہیں. ان کے دور میں کوئی ایسا مقالہ نہیں لکھا گیا جس کے بعد یہ تنقیدی سوالات سامنے آ جاتے ہیں. ان کے زمانے میں اس کے بعد سے پوری فضا بگڑ گئی. جی. اب اس میں کیا تھا، عقیل ہاشمی صاحب گنوبہ مسکین کی طرح وہ ہمارے ہیڈ رہے. انہوں نے بعض طلبہ کو جو پی ایچ ڈی کرنا چاہ رہے تھے، انہوں نے اجازت نہیں دی ابتدا میں. اچھا. خود مجھ پہ عبدالوہاب غوری، خیرت کریں گے آپ، عبدالوہاب غوری مجھ سے پی ایچ ڈی کرنا چاہ رہے تھے. ان تمام نے اس کا اعتراض کیا.
اچھا حب تھے عقیل ہاشمی، اور دوسرے جو ایک ایکسپرٹ میں تھے اس میں غیاث متین بیگر صاحب تھے. انہوں نے سخت یہ اعتراض کیا کہ سید نیر صاحب شاعر ہے نہیں، شاعر نہیں کیسا تھے، پی ایچ ڈی ہوتی، مخالفت کرتے رہے. اور اس کی جو ہیڈ تھی اس وقت جو طے ہو رہا تھا کہ ان کو پی ایچ ڈی میں اجازت ملنی چاہیے، انہیں کتابیں لگا تھا میری کافی، عبدالوہاب غوری. وہ لکشمی، مجھے یاد ہے لکشمی ان کا نام ہے، وہ ڈین تھی. انہوں نے دیکھی، انہیں جب پوری کتابیں پیچھا صاحب ایسے شاعر کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ شاعر نہیں ہے، اس قسم کی باتیں ہیں، ان پر نہیں ہو سکتی پی ایچ ڈی. ڈین مداخلت کر کے بولے ہو سکتا ہے آپ لوگ آپس میں جھگڑے ہوں گے، انہیں ختم کر کے اس کی اجازت دی. ماشاء اللہ. پی ایچ ڈی کے لیے آپ غور کرو، پی ایچ ڈی کرنا چاہ دو، جو بتا رہا ہوں میں، جب ظاہر تھے پی ایچ ڈی کرنے کے لیے اس کو 10 سال پھراتے رہے. پھرانے والوں کو ان کو نہیں بتاؤں میں آپ کو، جو جامعہ کے تھے وہ بیگ صاحب تھا، مجید بیدار تھے، اور ایک فاطمہ بیگم تھے، حالانکہ اچھی خاتون تھی، وہ بھی چکر میں آ گئی. اچھا 10 سال تک اس کو پی ایچ ڈی ہونے نہیں دیے. جب اچھا اتفاق کی بات ہے کہ اکبر علی بیگ اس کے ہیڈ انتقال ہو گیا، ان کے بعد میں کیا کرا، حبیب ضیاء کو آپ اپنا گائیڈ بنائیے. وہ اس لیے کہ زندہ دلان سے میرا ان کے مراسم تھے اس زمانے میں. جی. لیکن وہ ایسی خاتون نکل گئی حبیب ضیاء، بہت ہی نگیٹو انداز، انہوں نے کچھ کام نہیں کیا. وہاب غوری اپنے طور پر پی ایچ ڈی پوری کرے. اچھا. اب جب وائوا کا منزل آیا، اب دیکھیے آپ نگران ہیں، حبیب ضیاء پی ایچ ڈی ان کو سائن کرنا چاہیے نا، بالکل کرنا چاہیے. انکار کر دیا انہوں نے. آخر میں غلام محمد صاحب کی ایک بیٹی وہاں ہیڈ تھی، کچھ نام ہے فاطمہ غنا، انہوں نے اپنے طور پر سائن کیا، ہیڈ کیسے سے کیا، اور اس کا مخالے کے لیے پیش کیا گیا وہاں وائوا کے لیے. ہوا کیا ہے بتائیے ذرا. وائوا سے پہلے رائے مانگی جاتی ہے، یہ ایکسپرٹ کی رائے ہوتی ہے. ایک کا اورنگ آباد کا ایک وہ تھا، ہیڈ تھا، اس نے جناب اس میں شاید 76 نمبر دیا. اچھا. اور ایک دوسری یونیورسٹی کا 82 نمبر دیا. تیسرا کیا کرے، بالکل ہی شرارت سے سنے آپ پی ایچ ڈی نہیں ہونا، بیگ احساس کے پاس بھیجے. اچھا. آپ حیرت کی، یہ بیگ احساس نے ٹوٹلی ریجیکٹ کیا، 100 میں 1 نمبر بھی نہیں دیا. اچھا. تحریر موجود ہے اس کی. ہاں. اب اس نے بولا کہ ان کے پیج ہے نہیں ہے، یہ مسئلہ ایسا ہے ویسا، یہ شاعر نہیں ہے، کیا کیا اعتراض کر کے جناب ریجیکٹ کر دیا. یہ کیسی ذہنیت ہے نیر صاحب، یہ ذہنیت کیسی ہے؟ ذہنیت ہے، یہ مکرو ذہنیت ہے. صلاح الدین نیر جو ہے نا، سب کی آنکھوں میں وہ تھا، سمجھا. میں بڑی بات نہیں کہتا، 50 سال میں شہرت اب میرا قبضہ رہا. بالکل 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 وہاں. میں کہ صحیح لوگ کے ساتھ رہا ہوں. جی بالکل. میرے ساتھ رحمان جہانگیر ہے، نوجوانوں کو بھی میں نے بہت ساروں کو انکریج کیا. بالکل کیا ہے، اور آج بھی کر رہے ہیں نیر صاحب، آپ آج بھی کر رہے ہیں نوجوانوں. میں آج بھی کر رہا ہوں، پہلے بھی کر رہا تھا. جی. تو آخر میں انہوں کیا کیے، اب 3 کے ایکسپرٹ کرائے ہونا، 2 کی ایک 82 نمبر دیا، ایک 76 کچھ نمبر دیا. اب تیسرے کے لیے تو ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیا، تو شاید ہی نہیں ہے، میں رائے نہیں دے سکتا. انگریزی بھی ہے میرے پتہ ہی موجود ہے. جی. اب اس کے بعد انہوں نے بھائی تیسرا آنا، تو انہوں کیا کرے، ایک فاطمی صاحب ہے، جی. یہ الہ آباد یونیورسٹی کے ہیڈ ہیں، ان کے پاس بھیجا دیے. انہوں فرسٹ کلاس نمبر دیا، 62 نمبر دیے. اچھا. باقاعدہ وہ 78 82 دیا. بہرحال وہ فرسٹ کلاس کا وہ پی ایچ ڈی ہو گئی اوپر. تو اب اور کی یہ کتنا ستایا گیا. جی. اور مجھے معلوم ہے کہ میم خان سلیم بہت لائق آدمی کافی دکھتے تھے، آپ جانتے. بالکل. وہ یہاں سے پی ایچ ڈی کرنا چاہتا تھا، یہ جو حرم تھا نا ان کو پی ایچ ڈی کرنے نہیں دیا. تو یہ کیا کرے، حیدرآباد کے بجائے جھاوا وغیرہ باہر جا کے باہر سے پی ایچ ڈی کرے. افسوس کی بات، کتنے افسوس کی وہ بات. اتنا اچھا آدمی، اچھا. بالکل بالکل. بغا چلے چھپتے تھے کامل. اب ان کو یہ نہیں جاتا، پی ایچ ڈی ہو گیا انہوں، مگر دوسری یونیورسٹی سے ہوا. تو ہمارے پاس جب یہ 3 4 اس دور میں رہے ہیں، یہ لوگ جو ہے نا صحیح استاد نہیں تھے. اور میں کہنا چاہوں گا کہ جامعہ عثمانیہ کے جو اساتذہ میں تھے، 3 اساتذہ کے استادوں کے پاس کوئی اس قابل نہیں ہے کہ جناب اس کا آپ تذکرہ کر سکے. اس زمانے میں ڈاکٹر زینہ جو شاہد تھی، سید جعفر تھی، مغنی تبص تھا. اس کے بعد جتنے لوگ آ گئے نا تقریباً ویسی تھے. جی. نیر صاحب، اب ہم چلتے چلتے حیدرآباد میں اردو شاعری کا تنقیدی مطالعہ جو کتاب ہے، جسے لکھنے والی ڈاکٹر ناہیدہ سلطانہ ہے، اس پر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ اس کتاب کو میں قبول کروں کہ نہ کروں. بالکل قبول مت کیجیے، یہ کہ واقعات غلط ہیں.
تعارف غلط ہے اور اس میں ذہنی تحفظات سے کام نہیں. دیکھیے آپ پھر لکھنے والی کا نام بھی غلط ہے. نام بھی غلط ہے. ناہیدہ نہیں ہوتا نہیں ہوتا. نام ہے. بالکل میں یہ کہنا چاہوں جب کتابیں آتے ہیں تو سباب اردو معاشرے کے لیے قابل قبول ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. جبکہ اہم شاعروں کا عظمت عبد القیوم اتنی بڑی شاعرہ اس کا نام نہیں ہے. بانو طاہرہ فلاں فلاں مسانوں میں ہاں جی بالکل. مردوں میں ہم لوگوں کا نام نہیں. وہ کیا ہے یہ خاتون ہو سکتی ہے بہت خاموش خاتون رہی ہو کیونکہ جس طرح ان کا پی ایچ ڈی کا مقالہ دکھا گیا ہو سکتا ہے ان کے سرپرست سے کتاب کی اشاعت ان لوگوں لکھا اس نے کہ ان دونوں کے مشورے سے میں کتاب چھاپی. انہوں نے منع کیا ہوگا کہ ان کا نام مت شریک مت ہے تو ہمارا نام ہی نہیں ہے اس. جی بالکل. تو یہ جو ذہنیت ہماری ہے پہلے نہیں ہے بہت آتی رہے پھر اسی طرح وہ دوسری جگہ پہ آتے رہے. یہ لوگ مرے نہیں تو زندہ جو رہنا وہ بھی آخر مرے تک وہ یہ کما کرتے رہے. خاص طور پر صلاح الدین یہ سنے آپ آخری منولوں پر مستر مزا جی سنے آپ 23 برس سے منصب کے مرتب تھے. جی. سیاست کے روپ کے شاید کہ کسی کو کلام نہیں چھاپا. اچھا. ایک عمر ہوتی ہے آدمی کے وہ محسوس ہوتا ہے کہ کب تک جینے والا وہ تو صحیح بات ہے. اپنے طور پر میں کبھی ان سے مخالفت نہیں کیا. آپ سے معافی چاہیے. اپنے طور پر آنے کے بعد معافی نہیں مانگی. ضمیر کی آواز پر ایک مشاعرے میں وہاں کنسر پولیس کا تھا نئی پال سنگھ پر بیٹھے وہ نہیں آیا. آنے کے بعد سلام ولام کر کے بیٹھے ہو گیا. اس وقت اس نے جو گفتگو نہیں ہو رہی تھی وہاں اس نے جناب اس میں مستر بجاج آیا آ کے جناب بات کیا بات ختم ہو گئی. جی. اس کے بعد لیکن ذہنیت کم نہیں ہو گئی. اچھا. یہ مشاعرہ غالباً میں ذکر کیا ہوں اس کا پہلے کہ ایوانی اردو میں مغنی تبسم نے ایک مشاعرہ آسان ہوتے تھے ادھر سے مشاعرے ایک مشاعرے میں تمام جدید شاعروں جدید یہ تھے نا حیدرآباد جی بالکل. گمراہ ہو گئے صاحب. یہ صحیح بات ہے. ان کو گمراہ کیا گیا. حالانکہ صرف علی الدین نوید ایک ایسا شاعر میرا بھانجا ہے وہ صرف کلاسک شاعر تھا اسی نائب صدق بھی رہا مگر انہیں بھٹکا نے. جی. تو ایک مشاعرے میں مغنی تبسم صاحب نے پہلے اعلان نہیں کیا کہ کون صدر ہوگا مؤتمر. علی احمد جلیلی کے جناب انہوں نے نام لے لیا صدارت تھانہ مزید بیٹھ. جی. بات بھی نام تھا صحیح نام تھا. اس کے بعد جیسے ہی مؤتمر دو شاعر صلاح الدین نہر بولتے وہ جو گروپ بیٹھا تھا جگیوں کا ایک ایک کر کے پورے غائب ہو گئے تھا. یعنی میری نظامت میں وہ شعر نہیں سنانا چاہ رہے تھے. آپ بتائیے یہ صحیح ہے کیا؟ بالکل غلط ہے. اور جبکہ ان کے خلاف میں کبھی بھی نہیں رہا. سیاست میں بھی ان کے خلاف جو صحیح شاعر تھے ان کا کلام چھاپتے رہا میں. یہ ساری دشمنی سیاست سے تھے نا. جی. اور جگر صاحب نگلیکٹ کرتے تھے اور تھے بھی دیکھا کہ یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں. وہ قابل آدمی تھے جگر صاحب اور آپ کا ساتھ رہا ان کے ساتھ. تو آپ نے اس دور میں بڑے اچھے اقدامات کیے اور بہت ساری اردو کی خدمات انجام دیں. بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے. دوستو نہر صاحب نے بتایا ہے کہ کس طرح اردو کی ترقی میں اپنے ہی لوگ رکاوٹ بن رہے ہیں اور روڑے اٹکانے والے لوگوں کو ہمیں ان کا بیکاٹ کر دینے کی ضرورت ہے اور ساتھ ہی ساتھ اردو کی ترقی اور ترویج کے لیے اہم ترین اقدامات کیے جانے کی ضرورت ہے. متشاعروں کو ان کے جلسے جلوس ہوں یا پھر ان کی محفلوں سے ہمیں دور رہنے کی ضرورت ہے. مجھے دیجیے اجازت. آداب. شب بخیر. صلاح الدین نیر صاحب سے بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. اگلے پروگرام میں ہم آپ کو ان کی محبت کی وہ داستان سنائیں گے جس کا ذکر صلاح الدین نیر نے کبھی نہیں کیا. ان کا کہنا ہے کہ لڑکیاں ان کی شاعری پر مرتی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ان پر مرنے والی لڑکیوں نے شادی کسی اور سے کر لی. پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.